अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है कासिम अली शाह के बारे में, कि जो हाल ही में उनके बारे में बातें चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर भी, और डिफरेंट सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं उनके ऊपर उनके बारे में काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। तो उस बारे में आज बात करेंगे कुछ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कासिम अली शाह के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कासिम अली शाह जो हैं वो उनका सफ़र बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है। मेरा उनके साथ पर्सनल थोड़ा सा इंटरेक्शन रहा है। तो ग़ालिबन ये बात है 2014 की। 2014 में जो है मुझे मेरे एक कज़न उन्होंने बताया कि जी एक आदमी है कासिम अली शाह के नाम से, और वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बड़े अच्छे लेक्चर्स देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके उनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा प्रोग्राम बना सडनली और हम लोग चले गए जी जे रोड के ऊपर नेरिंग आर्ट गैलरी, नैयर अली दादा की, जो काफ़ी बड़े आर्किटेक्ट भी हैं पाकिस्तान के, बड़े नामवर आर्किटेक्ट हैं, उनकी जो एक गैलरी बनी हुई थी उसके अंदर वो ये नशिस्त उन्होंने रखी हुई थी कासिम अली शाह ने, और उसका टॉपिक था ब्रेकिंग द आइस। तो ये कनेट के बिल्कुल अपोजिट, कनेट कॉलेज के अपोजिट जो है ये सर्विस लेन के ऊपर ये मौजूद है नेरिंग आर्ट गैलरी। वहाँ पर जो उनका मैंने लेक्चर अटेंड किया, थोड़े बहुत से लोग थे उस वक्त। उनका ये स्टार्ट था, इस करियर का उनका स्टार्ट था मोटिवेशनल स्पीकर, जो वो इस ट्रेनर और स्पीकर के तौर पर सामने आ रहे थे। ये मेरे ख्याल में उनके बिल्कुल अर्ली डेज़ की बात है। तब यूट्यूब पे भी मैंने उनकी रिकॉर्डिंग्स तब उस वक्त में नहीं देखी, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग्स होती थी उस टाइम पे भी, और वो किसी वेबसाइट के ऊपर उनको पब्लिश किया जाता था। तो उस नशिस्त के बाद उनका लेक्चर, कोई 1 घंटे का लेक्चर हुआ, डिस्कशन हुई, आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग चलती रही, और वो उसके बाद उनसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ, मुलाकात हुई कासिम अली शाह साहब से। तो मैं कासिम अली शाह से पर्सनली जो है काफ़ी इम्प्रेस हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग भी डेफिनेटली उनसे काफ़ी जो है मुतासिर होंगे, क्योंकि वो रोज़मर्रा के जो हमारे समाजी इश्यूज़ हैं, जो मोटिवेशनल टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर बातचीत करते हैं। बहुत सारी आपकी सक्सेस से रिलेटेड, आपकी डेली लाइफ, आपकी जॉब करियर से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट, डिप्रेशन, साइकोलॉजी से रिलेटेड वो बात करते हैं। तो उनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया के ऊपर, और वो वादर रोड पर अपनी एक एकेडमी जो है वो फाउंडेशन भी चला रहे हैं अपनी, कासिम अली शाह फाउंडेशन के नाम से। तो उनका ये सफ़र फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कारवान उनका बढ़ता गया, और वो काफ़ी फेमस हो गए। अब तो आलमोस्ट मेरे ख्याल में तमाम ही पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको अच्छी तरह से उनके नाम से वाकिफ़ हैं और उनको जानते हैं बखूबी, कि कासिम अली शाह जो हैं वो एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। वो बहुत सारी जो गवर्नमेंट की अकेडमीज, सर्विसेज अकेडमीज, जजेस, पुलिस और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चर्स देते हैं, और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं उन पर। और देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी सारे जो हैं वो कोर्सेज़ का इनेकाद भी किया है इस सिलसिले के अंदर, और वो काफ़ी मतलब एक पॉजिटिव वे में जो है अपने इस डोमेन में काम कर रहे थे। लेकिन फिर हुआ ये कि अभी गुज़श्ता पिछले हफ्ते के अंदर के दिन उन्होंने इमरान खान, पीटीआई के चेयरमैन जो हैं इमरान खान, उनसे मुलाकात की। के बकौल कासिम अली शाह के बकौल वो काफ़ी टाइम से ही ये मुलाकात तो इमरान खान साहब से करना चाहते थे, लेकिन कोई इस तरह का मौका नहीं बन रहा था। और फिर उनके हलके के जो एमपी हैं मियां असलम इकबाल, उनसे भी मैं पर्सनली तौर पर काफ़ी वाकिफ़ हूँ उनसे। तो उनके थ्रू उनकी मुलाकात होती है इमरान खान से, इमरान खान के साथ इनकी गैर रस्मी गुफ्तगू होती है, और कासिम अली शाह जो हैं इमरान खान को कहते हैं कि जी मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मैं भी सियासत के अंदर एंट्री करना चाहता हूँ। तो ये कोई इतनी गलत बात नहीं है। ये देखा जाए तो एक पॉजिटिव चीज़ है कि एक मुअल्लिम, एक स्कॉलर और एक स्पीकर इतने अच्छे लेवल के, अगर इस तरह के पढ़े लिखे लोग पाकिस्तानी सियासत में आएंगे, और जो पाकिस्तानी जो लोगों के मसले मसाइल हैं उनको बड़ा क्लोजली जानते भी हैं, अगर ये लोग आएंगे सियासत के अंदर, तो इससे पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में तो एक पॉजिटिव वे में जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ तो आपके पास अनपढ़ लोगों का एक टोला है बहुत बड़ा,
جو اس ملک پہ حکمرانی کرنے کے لیے پتہ نہیں کب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کب تک بیٹھے رہنے کا ان کا پلان ہے، اور ان کی پوری پوری نسلیں جو ہیں وہ یہاں پہ بیٹھی ہیں اور کھا رہی ہیں بس دھڑا دھڑ۔ تو اس طرح کے ماحول کے اندر اس طرح کے ایک آدمی کا اگر سیاست میں آنا جو ہے وہ ایک خوش آئند بات ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے قاسم علی شاہ کو کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ کو ہم ٹکٹ دیں گے ایم پی اے کا، آپ لاہور کا جو بھی حلقہ چاہیں آپ اس سے کانٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کی جو ہے ایک مختصراً سی ملاقات عمران خان کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بعد پرویز الہی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ پرویز الہی کو انہوں نے کہا کہ جی جو شخص اپنا گھر نہیں چلا سکتا، اپنی فیملی سنبھال نہیں سکتا، تو وہ ملک کو کیا سنبھالے گا۔ مطلب ان کا تھوڑا بیانیہ جو ہے نا عمران خان کے اگینسٹ ہوتا گیا اور پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہوتا گیا۔ وہ کہ ان کا مطلب یہ کہنا تھا کہ عمران خان تو ملک کے جو یہ فیصلے ہیں یہ تو قیامت کے روز جا کے کہیں کریں گے، وہ مطلب اپنے بیانیے پہ قائم نہیں رہتے، اور وہ کس طرح سے ملک کو اتنا ہینڈل کر سکتے ہیں اور ملک کے لوگوں کے مسائل کس طرح سے حل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کا پھر یہ بھی ماننا تھا کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے جو وفادار لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کی اس وقت جہازوں کے جہاز بھر کے لاتے رہے ایم پی ایس کے ڈفرینٹ علاقوں سے، جنوبی پنجاب سے، اور لاہور کے اندر ان کے ایک بڑے امپورٹنٹ عمران خان کے قریبی ساتھی تھے جو ایک سوسائٹی کے مالک بھی ہیں۔ تو ان لوگوں کو عمران خان نے سائیڈ لائن کرا دیا، ان لوگوں کو اپنا فائدہ حاصل کیا ان سے، جب تک ان سے فائدہ لے رہے تھے ان کو اپنے قریبی رکھا، اور جب وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو ان کو سائیڈ لائن کرا دیا۔ تو اس طرح سے قاسم علی شاہ نے تھوڑی سی اس طرح کی باتیں کیں جو پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بڑا ایک غصے کا اور بڑے عجیب و غریب سے ماحول کا ایک سماں بن گیا، اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولز چلنے لگ گئیں قاسم علی شاہ کے اوپر کہ قاسم علی شاہ جو ہے یہ تو ایک کتابی بابا ہے، یہ تو بس لکھی پڑھی باتیں کرتا ہے اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ ارسطو بنا ہوا ہے اپنی طرف سے، اور اس طرح کی باتیں، جو کہ میرے خیال میں ایک انتہائی غلط بات ہے۔ کیونکہ اگرچہ دیکھا جائے بے شک اگر وہ کتابی باتیں کر رہے ہیں، جس طرح کا بھی نالج لوگوں کو دے رہے ہیں، اس سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے اور نوجوانوں کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس سے۔ قاسم علی شاہ جو ہیں وہ بہت اچھا میسیج دے رہے ہیں، وہ تصوف پہ بات کرتے ہیں، وہ ڈپریشن پہ بات کرتے ہیں، واصف علی واصف کی بات کرتے ہیں، اشفاق احمد صاحب کی بات کرتے ہیں، اور وہ دنیا کے جتنے بھی نامور بیسٹ سیلرز بک رائٹرز ہیں جو سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہیں یا جو انفلوئنشل جو سائنسز سے ریلیٹڈ ہیں، جو لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، ان کی جو بکس ہیں ان کی سمری لوگوں کو آسان لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو آج کل کے دور میں کہاں کسی کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اتنی موٹی کتابیں بیٹھ کے پڑھے۔ تو اس سینیریو کے اندر تو یہ قاسم علی شاہ کی اس قوم کے اوپر ایک مہربانی ہے کہ وہ ادھر لوگوں کو جو ہے ایک پازیٹیو میسیج دے رہے ہیں اور فری آف کاسٹ دے رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کے اوپر جہاں مرضی آپ ان کے گروپس جوائن کریں، آپ ان کا یوٹیوب، آپ ان کی فیس بک جوائن کریں، اور وہاں پہ ان کی بے شمار ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ تو وہ فری آف کاسٹ اگر آپ کو اس طرح کے اچھے میسیجز دے رہے ہیں جس سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، جس سے کسی کی زندگی کے اندر امپرومنٹ آ سکتی ہے، تو پھر ان کو اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ نشانہ بنانا چاہیے۔ ہاں ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے عمران خان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے، اور اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا یہ ایک پلانٹڈ اٹیک تھا یا پھر ان کے اپنی طرف سے ہی ایک یہ بیان تھا۔ تو اس سلسلے کے اندر تھوڑی سی بات جو ہے وہ اگر آگے بڑھائیں تو میں اس سے پہلے ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ قاسم علی شاہ جو ہیں ان کی 2020 کے اندر جو ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک پروگرام شروع کیا گیا جس میں لاہور کے ایک ریٹائرڈ جو ہیں جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے، وہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور یہ لوگوں کی جو فیملیز کے ایشوز ہیں ان کے اوپر ان سے بات چیت کر کے اور ان کے جو معاملات ہیں، ان کی لڑائیاں جھگڑے جو بھی چل رہے ہوتے تھے ان کو سیٹل کرانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس پروگرام کا نام انہوں نے رکھا تھا آؤ صلح کریں۔ قاسم علی شاہ صاحب کی اکیڈمی کے اندر، ان کی فاؤنڈیشن کے اندر یہ باقاعدہ طور پر ہفتہ وار یہ اس طرح کی کوئی سیٹنگ ہوتی تھی، اور اس سلسلے کے اوپر میں نے اپنی ایک پوائنٹ بھی لکھ کر قاسم علی شاہ صاحب کو بھیجی، جس پر ان کی طرف سے، ان کی فاؤنڈیشن کی طرف سے مجھے کافی سراہا گیا اور میری کافی پذیرائی کی گئی اس پہ۔ تو میں ان کے اس پروگرام سے کافی اس وجہ سے امپریس بھی ہوں اور کافی متاثر ہوں، کیونکہ وہ لوگوں کا ایک انسانیت کا بھلا کرنے کے لیے اس کام کو چلا رہے ہیں اور فری آف کاسٹ چلا رہے ہیں، اور کوئی پیسے، کسی قسم کے پیسے بھی نہیں دیتے۔
ہاں وہ ضرور پیسے لیتے ہیں، لیکن وہ لیتے ہیں کارپوریٹ سے، جو کارپوریٹس بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ان کو اپنے امپلائیز کو ٹریننگس دینے کے لیے بلاتی ہیں، تو وہ ان سے چارج کرتے ہیں، اور وہ ان کا حق بھی ہے، اس میں تو کوئی کسی کو اس میں ان سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس بات کا۔ اچھا، تو بات چل رہی تھی جی کہ قاسم علی شاہ نے عمران خان کے اگینسٹ بولا، پی ٹی آئی کے اندر بڑا ایک فیوریس سا اور بڑا اینگر ان کی طرف سے نظر آیا، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی طرف سے۔ تو ہوا سارا یہ کہ سارا نزلہ آ کے گرا قاسم علی شاہ کے اوپر۔ قاسم علی شاہ کی فاؤنڈیشن کی ریٹنگ گوگل کی 4 اسٹار سے 1-2 دن کے اندر 1 اسٹار پہ آ گئی، کیونکہ لوگوں نے انہیں ڈی ویلیو کرنا شروع کر دیا، اور پرسنل ہو گئے بس اس بات کے اوپر کہ وہ کیوں عمران خان کے اگینسٹ بولے اور عمران خان کے خلاف کیوں انہوں نے اس طرح کا بیان دیا۔ تو جمعے کے روز عمران خان سے ملاقات ہوئی، ہفتے کے روز ان کی ملاقات شہباز شریف صاحب سے ہوئی، جو کہ ابھی پرائم منسٹر پاکستان ہیں۔ ان سے انہوں نے ملاقات کی اور ملکی مسائل اور جو بھی سیاسی ملک کی صورتحال ہے اس کے اوپر کافی ان سے ڈسکشن ان کی چلتی رہی۔ تو اب لگتا ایسے ہے کہ جیسے قاسم علی شاہ نے جو عمران خان کے خلاف بیان دیا، وہ ہو سکتا ہے کہ ایک سیاسی بیان ہے، ایک پلانٹیڈ بیان ہے، کیونکہ وہ قاسم علی شاہ ایک سمجھدار انسان ہے، اور وہ اس طرح کی کوئی لوز سٹیٹمنٹ میرا نہیں خیال اس طرح سے دے سکتے ہیں۔ یا تو انہوں نے کسی پریشر میں آ کے یہ بات کی، یا پھر یہ کہ انہیں دوسری پارٹی کی طرف سے کوئی اچھی آفر مل گئی اس سے بھی، جو کہ عمران خان صاحب انہیں دے رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہوں، اور وہ بھی پاکستان کی سیاست کو شاید سمجھ گئے اور اسی طرح سے اس میں گھسنے کی کوشش کی۔ قاسم علی شاہ جو ہے وہ ان کو میرے خیال میں تو چاہیے کہ وہ اپنی جس ڈومین کے اندر آلریڈی کام کر رہے ہیں، اور بڑا نام ہے ان کا، اور پاکستان کا میرے خیال میں ہر بزرگ، ہر بچہ، ہر نوجوان ان کو جانتا ہے، ان کو سنتے ہیں، اور وہ کافی لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہیں، کیونکہ ان کی باتیں، ان کے میسیجز جو ہیں اس سے لوگوں کا بڑا بینیفٹ مل رہا ہے، اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر امپرومنٹ بھی آ رہی ہے، کیونکہ لوگ اس سے اپنی ایک سیلف ہیلپ ملتی ہے، اس سے ان کو لوگوں کو ایک کریج ملتی ہے کہ کس طرح سے زندگی میں اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ تو یہ جو سیاست کی طرف انہوں نے ایک اپنا دوسرا رخ اپنایا ہے، یہ میرے خیال میں ان کے لیے اتنا کوئی کارگر ثابت تو نہیں ہوگا، لیکن ان کا اور ان جیسے اور بہت سارے لوگوں کا اگر سیاست میں آنے کا موقع ملتا ہے ان کو، اور انہیں موقع دیا جائے، اگر جو اتنے پڑھے لکھے، اتنے سینسیبل لوگ ہیں اور اتنی اچھی ان کی ویژن اور اپروچ ہے، اگر ان کو یہ موقع دیا جائے سیاست میں آنے کا، تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ دنوں کے اندر ترقی کر سکتا ہے۔ اور پاکستان کے بہت سارے ایسے مسائل جو ہیں جن میں سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، جس کو اتنا فوکس نہیں کیا جاتا، کیونکہ آپ سب لوگ اچھی طرح سے واقف ہوں گے کہ پاکستان کے بجٹ کا جو پاکستان کا سالانہ بجٹ ہے، اس کا تو 80-85% تو ہم لوگ اپنے دفاعی معاملات کے اندر خرچ کرتے ہیں، جبکہ ایجوکیشن جیسے سیکٹر جس کے اوپر پوری قوم آپ کی بیس کرتی ہے، جنریشنز بیس کرتی ہیں، آپ کا ایک ملک کا فیوچر بیس کرتا ہے، وہ صرف 4 سے 5% میں بھی رکھا جاتا ہے، اور شاید میں بھی اس سے بھی کم ہو پاکستان کے اندر۔ تو یہ بڑا ایک لمحہ فکری ہے پاکستان میں۔ پاکستانی عوام جو ہے وہ اگر اپنے مستقبل کو بدلنا چاہتی ہے، اگر وہ اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بدلنا چاہتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پڑھے لکھے اور منجھے ہوئے سیاستدانوں کو آگے آنے کا موقع دیں، نہ کہ ان نکمے چوروں لٹیروں کو جو کہ سالوں سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو دیا کچھ نہیں ہے، اور وہ پاکستان کے حالات کو مزید آگے سے آگے خراب سے خراب ہی کرتے جائیں گے، اور اس میں کوئی بہتری کی صورتحال نظر نہیں آئے گی۔ امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیوز اپڈیٹس اور نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔